बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ महवी गुफ्तगू होंगे खुर्शीद बल्लाह साहब। खुर्शीद बल्लाह साहब पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं और इस्लामाबाद और दीगर पाकिस्तान के शहरों में और बैरून मुल्क में मुख्तलिफ एग्जीबिशंस लगाते का एहतमाम करते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने अभी लास्ट वीक एक पाक चाइना सेंटर इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की एक्सपो एक लगाई। उससे पहले पेशावर में एक 3 दिन की एग्जीबिशन लगाई है प्रॉपर्टी की, और उससे पहले एक यूके बेस्ड पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की एग्जीबिशन लगा चुके। सर खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर हमारे नाजरीन को बताइए कि ये एग्जीबिशंस आप कब से लगा रहे हैं सर? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप मेरे ऑफिस तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि आपने खुद भी इंट्रो में बताया है कि जी पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री, ये रिसेंटली हमारी एसोसिएशन जो है इसको लाइसेंस मिला है और फॉर्म्ड हो गई है। और ज़ाती तौर पे मेरी कंपनी जो है वो तकरीबन पिछले 40 सालों से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके 2-3 हमारे मोटिव हैं इस एसोसिएशन को फॉर्म करने के लिए। नंबर 1 एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कैसे ला सकते हैं, और दूसरा ये है कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरा एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की जो परसेप्शन है इसको हम कैसे रोशनास करा सकते हैं एक पॉजिटिव इमेज की सूरत में। तो ये 3 मैंडेट हैं हमारी इस एसोसिएशन के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे थ्रू आउट द कंट्री पाकिस्तान हमारे तकरीबन कोई 150 से ज़्यादा फाउंडर मेंबर्स हैं, जो कि इंशाल्लाह ये आगे मेंबरशिप हमारी बढ़ती चली जाएगी। और एग्जीबिशन करने का मकसद यही होता है कि जिन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स में करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तकरीबन 500 से ज़्यादा एग्जीबिशंस का इनेकाद करने का शर्फ हासिल है, जिसमें हम लोग सार्क रीजन में, सेंट्रल एशिया में, गल्फ में, यूरोप में, अमेरिका में एग्जीबिशंस करते रहे हैं। और ख़ास तौर पे अब हमारा जो टारगेट है वो अफ्रीका के साथ लिंक्स को बढ़ाना है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जी गवर्नमेंट इदारों को, मिनिस्ट्रीज़ को साथ ऑन बोर्ड लें और उस रेलिवेंट कंट्री और इंडस्ट्री को साथ रखें। ये मेन मकसद है हमारा। तो सर ये जो एग्जीबिशंस हो रही हैं इनसे आपने कहा 500 के करीब आपने अभी तक एग्जीबिशंस करवा चुके हैं, तो इससे अंदाज़न कितना मुल्क में सर मुबादला है सर? देखिए, हमारा काम है अपॉर्चुनिटी फराहम करना। ठीक है। हम अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं, बायर्स और सेलर्स को एक टेबल पे बैठा देते हैं। वो नेगोशिएशंस और डीलिंग जो है वो दोनों इंडिविजुअल्स के दरमियान में है। अच्छा। एसोसिएशन किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, या मेरी कंपनी किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। हम उसमें ना तो जिम्मेदारी उठाते हैं ना हम उठा सकते हैं। हमारा तो काम ये है कि सेलर एंड बायर्स उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम कर देते हैं। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, अपनी नेगोशिएशंस करते हैं। जिसको जो चीज़ समझ आती है माशाल्लाह वो आगे उसको डील मैच्योर करता है। और ख़ासतौर पे हमने गल्फ रीजन में बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारी, अमेरिका में बहुत सक्सेस स्टोरीज़ हैं, और अभी जो रिसेंटली हमारी जो एग्जीबिशन ख़त्म हुई है ये हमने ख़ासतौर पे पाकिस्तान प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर रखी हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ने जो इनको पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और इस वक्त अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ काम हो रहा है तो वो रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन में हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो मैं देख रहा हूँ इसमें चैलेंजेस आने वाले हैं। वो चैलेंजेस की वजह मतलब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस में एकदम शूट आ जाना है। डेफिनेटली डिमांड सप्लाई भी अपनी जगह मौजूद होती है, लेकिन ये डॉलर से लिंक होती हैं कई चीज़ें जो इम्पोर्ट होती है। अब आपने आज अपने किसी प्रोजेक्ट को पर स्क्वायर फुट जो भी क्लोज किया हुआ है, जब आपका डिलीवरी का टाइम आएगा तो वो ये प्राइसेस नहीं होती है। तो जो हमारे बिल्डर्स और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज मैं देख रहा हूँ कि आगे 2 साल के बाद या 3 साल के बाद डेफिनेटली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डिलीवरी टाइम 2 साल, 3 साल, 5 साल होती है। तो आज अगर आपने कोई
20,000 اسکوائر فٹ کے اوپر 30,000 اسکوائر فٹ کے اوپر یا 15,000 اسکوائر فٹ کے اوپر اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے تو وہ آپ کو بھارا نہیں پڑے گا. جب آپ کو وہ پرائس اس پہ نہیں آ سکے گی تو آپ ٹائم پہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے. تو وہ جب ٹائم پہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک ویکیوم کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے, گورنمنٹ کو اس پہ بیٹھنا چاہیے اور جتنے ڈیولپرس اور بلڈرس ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں اور کوئی اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی ترتیب دیں. یہ جو ایگزیبیشن تھی ہماری, اس سے پہلے ہم نے ایک دن پہلے ہم نے سرینا میں ایک کانفرنس رکھی تھی جس کا نام تھا انویسٹ ان پاکستان, اور یہ ہائیبریڈ ایونٹ تھا کیونکہ ہم یورپ اور امریکہ میں عرصے دراز سے ایگزیبیشنز کرتے رہے ہیں, کانفرنسز کرتے رہے ہیں, ہمارے پاس اپنا ڈیٹا ہے, ہماری اپنی ممبرشپ ہے انٹرنیشنل. وہ سارے انویسٹرز اس کانفرنس میں اس زوم لنک کے ذریعے موجود تھے اور یہاں پر سارے ہمارے بڑے ریناؤنڈ کی نوٹ اسپیکرس تھے جس پہ اس ایشوز کے اوپر بات کی گئی. اس سے پہلے کبھی بھی کسی طریقے سے ڈیولپرز اور بلڈرز کے لیے کوئی ایسی کانفرنس اور انویسٹمنٹ کے مواقع کو ایڈریس نہیں کیا گیا. تو بڑا سراہا گیا, بڑا اپریشیٹ کیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایگزیبیشن دوسری ایگزیبیشن سے مختلف ہے. بے شمار دوست ہیں جو ایگزیبیشنز آرگنائز کر بھی رہے ہیں, کرتے بھی رہے ہیں, آگے بھی کریں گے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ یہ سبجیکٹ بیسڈ اور کوئی ریزلٹ اورینٹیڈ ایونٹ کریں. اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جو مجھے فیڈ بیک آیا ہے کہ یہ اسلام آباد کی ہسٹری کی کامیاب ترین ایگزیبیشن ہے ریئل اسٹیٹ سے متعلق. اور اس ایک تو ماشاءاللہ اٹینڈنس ایکسٹراڈنری, پھر جتنے آئے ہیں وہ سیریس بائرس کی شکل میں آئے ہیں. لوگوں نے بے شمار یہاں پہ لیڈز لی ہیں, ٹوکنز ہوئے ہیں, کمٹمنٹس ہوئی ہیں, اور جو ڈیٹا ان کو کلیکٹ ہوا ہے یہ آگے 6 مہینے 5 مہینے اس پہ کام کریں گے اور وہ اس کو میچور کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں جو گھر سے لوگ پلان کر کے آئے ہیں یہ بڑی بات ہے, اور لوگوں نے بڑا پازیٹیو اس کو رسپونڈ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم فیبرری میں آفٹر دس کامیاب ایگزیبیشن وی آر موونگ ٹو پشاور. پشاور ماشاءاللہ بہت ہی پوٹینشیل ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے اندر زیادہ تر میں سمجھتا ہوں یا تو انویسٹمنٹ ہمیں کے پی سے آ رہی ہے یا وہ یورپ اور امریکہ سے آ رہی ہے. تو ابھی کووڈ کی وجہ سے ہم ابھی انٹرنیشنل ایونٹس آرگنائز نہیں کر پا رہے, تو اسی لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم کے پی کو تھوڑا موٹیویٹ کریں. 2 صورتیں ہیں, اس کے ساتھ ہم نے ایک انویسٹمنٹ ان کے پی ایک وہ کانفرنس ہوگی تاکہ جو کے پی کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے انویسٹمنٹ کا وہ ہم اس کو اجاگر کر سکیں اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ تک ہم پہنچا سکیں. جیسے ٹورزم بہت بڑا سیکٹر ہے, مائننگ منرل مائننگ بہت بڑا سیکٹر ہے, ہائیڈرو بہت بڑا سیکٹر ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری بہت بڑا سیکٹر ہے. پھر اس کے بعد پشاور کی ایک اپنی اہمیت ہے جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں مزید بڑھ جائے گی جب یہ سی پیک ہمارا آپریشنل ہو جائے گا. تو پشاور کی اہمیت ایک گیٹ وے کی بن جائے گی. آلریڈی گیٹ وے ہے لیکن مزید سی پیک کے حوالے سے تو یہ بے شمار راستے کھلیں گے تاکہ ہماری رسائی جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک اور چائنا تک جو ہے ہو جائے گی. سر پراپرٹی کے علاوہ آپ کون کون سی ایگزیبیشنز کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو بے شمار سیکٹرز پہ کام کرتا ہوں, جیم سٹونز پہ کام کیا ہے, کر بھی رہا ہوں, ٹیکسٹائل پہ کام کر رہے ہیں, کنسٹرکشن مٹیریل پہ کام کر رہے ہیں, آئی ٹی پہ کام کر رہے ہیں, سرجیکل اینڈ اسپورٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہم تو مختلف ریجنز پہ کام کر رہے ہیں کہ کس ریجن کا پوٹینشیل دیکھتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں کس مارکیٹ میں اس کا پوٹینشیل موجود ہے, کس مارکیٹ میں ہم سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پر پاکستان شیئر لے سکتا ہے. تو ہم پہلے ادھر ریسرچ کرتے ہیں, پھر ہم اس سیکٹر کے حوالے سے وہاں پر کانفرنس اور ایگزیبیشن کا انعقاد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم پشاور کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ گلگت میں کوئٹہ ہم دوبارہ ایک کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, پاکستان ای یو بزنس فورم. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس ریجن کے جو مینوفیکچررز اور جو انڈسٹریز ہوتی ہیں ان کو اپ لفٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ایس ایم ایز کو اٹھانا ہوتا ہے. لارج انڈسٹری تو آلریڈی دے ہیو گڈ لنکیجز, ان کو شاید ہماری ضرورت بھی نہ ہو, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایس ایم ایز جن کے اندر پوٹینشیل موجود ہے لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے مارکیٹ کرنے کا, لنکس ڈیولپ کرنے کا, تو ان کو ہم خاص طور پہ اپ لفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
سر کل ہی خبر آئی ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس ریکارڈ بہت زیادہ ہوئی ہے اس دفعہ، اور تو آپ پوٹینشیل ہمارا بزنس کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، جاب اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں، تو پھر اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ جیسے کہ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری یہ جو پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی جو اس کی ہماری اختتامی تقریب مقامی ہوٹل میں ہوئی تھی، آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان تشریف لائے اس کے اندر، اور انہوں نے بڑا ان کے آنے کی وجہ سے انڈسٹری کے اندر ایک حوصلہ بڑھا ہے، ایک اعتماد کی فضا کریٹ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. ڈیفینیٹلی سم ٹائم تک وہ باتیں نہیں پہنچ پاتی، لیکن اس طریقے سے ان کو پہنچتی ہے تاکہ وہ جب پالیسی بنائیں تو اس کا فائدہ سب تک پہنچ سکے. ہماری ایکسپورٹ معذرت چاہتا ہوں، ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہے، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے کمپٹیٹیو کنٹریز تھیں ان کی انڈسٹری تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہو گئی تھی، ان کو پرابلم زیادہ تھی ہم سے. یہ کوئی خاص کرم تھا پاکستان کے اوپر کہ ہم نے یا مطلب ہماری گورنمنٹ نے یا لوگوں نے، اور اللہ کی فضل و کرم سے کووڈ کا افیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوا. تو جب افیکٹ نہیں ہوا تو ہماری انڈسٹری کو وہ چانس مل گیا، جو ہماری کمپٹیٹیو جو کنٹریز تھیں وہ ہمیں آرڈرز ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے. اور ان دنوں میں خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے اوپر لیبر شارٹیج ہو گئی ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس کو مینٹین کرنا چاہیے، مینٹین کر پائیں گے. میں اکثر جتنے بھی ہمارے مختلف چیمبرز اور انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو میں یہی بتاتا ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں ایک دفعہ اپرچونیٹی دے دی ہے تو اس کو سسٹین کرنا، اس کو کنٹینیو کرنا اب آپ کے بس میں ہے. آپ انٹرنیشنل بائرس کو کیا سروسز دیتے ہیں، اگر تو وہ مطمئن رہے گا تو آپ کے ساتھ وہ کنٹینیو چلتا جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو یہ پھر آپ کی ایکسپورٹ نیچے کی طرف نہ آنا شروع ہو جائے. سر جو بات آپ نے بھی کی کہ کوالٹی امپروومنٹ کے حوالے سے، تو اس پہ بھی آپ کو انڈسٹریز کو کوئی فیسلٹیز یا کوئی ٹریننگ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ہماری یہ جو ایک ایسوسیشن جو ہماری بن گئی ہے اس میں ملٹی ٹاسکنگ ہے. جیسے ہماری کنیکٹیوٹی پہ کام ہوگا، کانفرنسز ہوں گی، لنکیجز ڈیولپ ہوں گی، ویبینارز ہوں گے، ایگزیبیشنز ہوں گی، اور کیپیسٹی بلڈنگ کے بھی پروگرامس ہم نے رکھے ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرا ٹارگیٹ ہی ایس ایم ایز ہے، اور ایس ایم ایز کو تھوڑا سا ہم نے اپلفٹ اٹھانا ہے. ہر ملک کے اندر لارج انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اگر اس کی بیک بون کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایس ایم ایز ہوتی ہے. جتنا ہم ایس ایم ایز کو مضبوط کریں گے تو وہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لارج کی طرف، اور ان سے جو نیچے کا ٹیئر ہوتا ہے وہ ٹیئر ان کو ریپلیس کرتا ہے. تو اٹس اے چین نیٹ ورک. تو کیونکہ میں پھر اکثر جو کہتا ہوں کہ یورپ اور امریکہ کے اسٹینڈرڈس ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ہائی ہیں، ہماری ساری انڈسٹریز ان کے اسٹینڈرڈ کو شاید میٹ نہیں کر پاتے. تو اس لیے ہم یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں سینٹرل ایشیا، سارک ریجن اور افریقہ پہ توجہ دینی چاہیے، جو کہ ہماری 70-80% کی ایس ایم ایز انڈسٹریز ہیں، کیونکہ ان کی کھپت ادھر یہاں موجود ہے ان ممالک کے اندر. تو ابھی ماشاءاللہ رضا داؤد صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں کامرس کے، وہ بھی ایونٹ کر کے بھی آئے ہیں نائجیریا کے اندر. اس سے پہلے کینیا میں کیا تھا، مجھے بھی اتفاق ہوا تھا ساتھ جانے کا، اور سینٹرل ایشیا میں مجھے بلکہ اتفاق ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جانے کا. تو یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ کم از کم اب ٹریڈ ڈپلومیسی کی طرف گورنمنٹ جو ہے کافی اگریسولی کام کر رہی ہے. اور جتنی ہمارے مشنز ہیں وہاں پر ہمارے جو ٹریڈ آفیسرز ہوتے ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے امبیسڈر صاحبان ہیں وہ بڑے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور بہت اس پہ جو ہے ان کا ایک اہم رول ہوتا ہے اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دن ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے وہ برائٹ نظر آ رہا ہے. سر آپ نے آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے بات کی کہ آئی ٹی کے حوالے سے بھی آپ ایگزیبیشنس کرتے ہیں. ریسنٹلی لاسٹ ایئر ہمارے پاس امیزون نے اپنا دوبارہ سے آپریشن اسٹارٹ کیے، تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسپورٹ پہ کتنا پوٹینشیل ہے؟ دیکھیں کبھی آئی ٹی کے اوپر ہم نے اسپیشلائزڈ اسلام آباد میں 3 مہینے پہلے کانفرنس رکھی تھی، اور اس کی بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہے میرا خیال ہے کہ 30-40% انکریز ہوئی ہے. ابھی اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ابھی ہم اپنے
اپنی اصل کیپیسٹی سے کم ایکسپورٹ کر پا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ماشاءاللہ نئے فریش گریجویٹ جو آئی ٹی سے آ رہے ہیں بڑے بریلینٹ بڑے نیو آئیڈیاز کے ساتھ، اور اب یورپ اور امریکہ کی جو مارکیٹ کو ہمیں اس لیے بھی وہاں ٹیپ کرنا ہے کہ وہاں پرائسز اتنی ہائی ہو گئی ہیں کہ وہاں آئی ٹی کے کام کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. جب آؤٹ سورس کرتے ہیں تو اس کی اپرچونیٹی پاکستان میں جو بیسڈ ہماری آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کو ملتا ہے، اور وہ کام تو زیادہ تر وہ یورپ اور امریکہ کے لیے کر رہے ہیں. تو مزید انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایسا پروڈکٹ ہے جس کو ہم مزید بڑھا سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے، کیونکہ آنے والا دور ہے آئی ٹی کا، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ہمیں پلاننگ اور ٹریننگ اس کے حساب سے فیوچر کو دیکھتے ہوئے پلان کرنی چاہیے. بچوں کو وہی ایجوکیٹ کریں جو ہمیں آنے والے دنوں میں جس کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. سر آخر میں ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ایس ایم ایز بزنس کمیونٹی اور نوجوانوں کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں. دیکھیں جی، میں جب بھی اس حوالے سے بات کرتا ہوں میں یہی کہتا ہوں کہ یار جب بھی آپ کام کریں، ایس ایم ایز ہیں، خاص طور پہ نئی جنریشن ہے، اپنے فوکسڈ ہو کے کام کریں، نئے ویژن کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں. اگر جب تک ہم ان چیزوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے اور مارکیٹ اور انٹرنیشنل مارکیٹ کو ریسرچ کرتے رہیں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، کس چیز کی ڈیمانڈ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہے، تو اس پہ ہمیں آج سے ہی کام کرنا چاہیے. اور اپنی ویلیو ایڈیشن کیسے کر سکتے ہیں، آفٹر سیل سروس کیسے دے سکتے ہیں، کلائنٹ کو آپ اپنا محتاج کر لیں کہ جی وہ آپ کے بغیر کسی سے مطمئن ہی نہ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت بڑی سکسیس ہوگی. اور آئی وش یو آل مائی پارٹیسپینٹ جنہوں نے ابھی ہمارے پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ہماری ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، کانفرنسز میں بھی جو آتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا جو علم ہے اس کو جتنا بھی ہم بلند کر سکیں وہ کریں. باقی پاکستان زندہ باد. تھینک یو سر، بہت شکریہ. ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا اور آپ کو بزنس کے حوالے سے جو اپرچونیٹیز ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی آسانی ہوگی. اپنے کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. شکریہ.